सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि अगले 3 महीने बड़े अहम हैं और उसी के साथ उन्होंने तस्लीम किया है कि खैबर पख्तूनख्वा की शिकस्त से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है और इस नाकामी को भी तस्लीम किया है कि मैं एहतसाब नहीं कर सका। अगर एहतसाब होता तो शहबाज शरीफ साहब बच नहीं निकल सकते थे, ये उनका। और उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं अपने 5 साल पूरे करूंगा और मेरे साथ इत्तेहादी भी हैं, मैं पूरे करूंगा। और पीपल्स पार्टी ने बड़ी सियासी एक बड़ी अच्छी मूव की है। उन्होंने पीडीएम से पहले यानी 23 मार्च को महंगाई मार्च था पीडीएम का, पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से कराची से मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है इस्लामाबाद की तरफ। वक्त से पहले यानी कि पीडीएम से पहले एक ऐलान। और पीपल्स पार्टी को चाहे उनके पास बड़ा एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है लॉन्ग मार्च का, एहतजाज का, सब कुछ। इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। उसी के साथ आपको पता है फॉरेन फंडिंग का केस भी बड़ा अहम है। जिस तरह खान साहब ने फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने कहा, जिस तरह हमारी स्क्रूटनी हुई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी इस तरह स्क्रूटनी होनी चाहिए। मरियम नवाज ने भी इस्तीफा का मुतालबा किया है कि इस जुर्म में जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसमें भी उन्होंने इस्तीफा का मुतालबा किया है प्राइम मिनिस्टर से। अब इम्तिहान शुरू होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्या एक्शन ले दे। कानून के तहत बाहर मुल्क की किसी कंपनी से पैसे नहीं लिए जा सकते। जिस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत कह रही है ये जो इनको पैसा मिला ये इन्होंने सब सियासी जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किया। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गवर्नेंस आपके सामने। मुझे यहाँ ज्वाइन किया है अपने शो में सरीना अदनान साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो बड़ा अच्छा काम करती हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग बड़ा अहम रोल है क्योंकि खुद भी एकेडमिक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, बड़ी अहम चीजें हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं। खान साहब ने भी तस्लीम किया है कि नाकामी भी हुई है, शिकस्त भी हुई है। पार्टी जो पीटीआई उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने, बड़ा सियासी धचका भी है, इमेज, क्रेडिबिलिटी, ये सबको नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मधु करने का। इम्तियाज़, मैं आपको बताऊं, देखें, अगर आप केपीके के हवाले से बात कर रहे हैं तो केपीके में जो है देखा जाए तो हर तरफ तहरीक इंसाफ ही थी। हमारा मुकाबला हमसे ही था। बेसिकली जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सारे खान साहब की तस्वीर वो करके और वो कर रहे थे, जाहिर सी बात है, और उसको अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। उसमें हुआ ये है कि हमारा यूथ बहुत ज़्यादा जोशीला, एक्टिव और रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। अब देखा जाए तो 19-20 के फ़र्क से अगर उन सब के जो नताइज एक्यूमुलेट किए जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही अलम बुलंद नज़र आता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, विलेज काउंसिल्स के जो इंतखाबात होते हैं, ये बल्दियाती, ये एक अलग गली कूचे मोहल्ले और इन्फ्लुएंसर्स के इंतखाबात होते हैं। तो उसमें यही हुआ कि पीटीआई के जो नौजवान था वो मतलब ऑपोजिशन, मतलब आज़ाद के तहत जो है वो हमारे जो पीटीआई के जो जिनको टिकट मिला था उनके आगे खड़ा हुआ। तो देखा जाए तो जीत पीटीआई की ही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ठीक है, आप ये देखें कि मुल्क गिर तौर पे एक असर नौ तंजीम जो है वो हो रही है और हम उसका खैर मकदम करते हैं ताकि हमारी जो अंदरूनी वो है। देखें, तंजीमी ढांचा तब्दील हुआ है, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी बनी, उसके बाद में मुझे पहले ये बताएं कि खान साहब ने इसको शिकस्त को एक तो तस्लीम किया है और दूसरा इस शिकस्त से खान साहब कह रहे हैं कि पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। शिकस्त तो हुई है ना, जेयूआई रिवाइव किया, एनपी ने रिवाइव किया है और आपका गढ़ है वो, यानी कि आपको दूसरी दफा मैंडेट वहां से मिला। देखिए, खान साहब जो है हमारी पार्टी के चेयरमैन, वो सदाकत पर यकीन रखते हैं और हर चीज़ जो है वो सच के नज़रिए के तहत वो बात करते हैं हमेशा। हम लोग दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जो रिजल्ट्स को, चीज़ों को कैमोफ्लेज करें कोई भी और टैग करके। बेसिकली अगर ये जो हार जीते, अब देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में हम लोग जीते, हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में जीते और भरपूर तरीके से हम जो हैं वहाँ पर जो है वो नुमाया कारकर्दगी कर रहे हैं। तो
ہار جیت جو ہے وہ سیاست کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو جب ہم پہلے تسلیم کریں گے ایک چیز کو، تو پھر اس کے جو مداوا ہے یا اس کے لیے جو ریمیڈیز ہیں، جو اس کے گراس روٹ لیول پہ جو بھی چیزیں یا تبدیلیاں یا ترامیم ہونی ہیں، وہ چیز عمل میں آتی ہے. تو ہر قدم جو ہے وہ ہمارا گروتھ اور بہتری کی طرف جاتا ہے. ہم کبھی بھی جو ہے وہ کیموفلاج نہیں کرتے. ہماری پارٹی کے جو سرکردہ سربراہان ہو گئے، کارکنان ہو گئے، چاہے وہ آفس بیئررز ہو گئے، چاہے وہ پارلیمنٹیرینس ہو گئے، تو آبویسلی اینڈ ہمارے یہاں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں پر گراس روٹ لیول پہ اب کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ لوگ رزلٹ دیکھیں گے. مہنگائی اور بے روزگاری سب سے بڑا اہم ایشو رہا. کچھ وزراء نے کہا کہ ہاں مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ تنظیم ذمہ دار ہے، اور تنظیم ذمہ دار ہے. میں نے میرے ساتھ شاہدہ رحمانی صاحب ہے، کیونکہ وہ پھر پروگرام میں چلی جائیں گی. ایم این اے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، پریزیڈنٹ ہے وومن کراچی سے. میں ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. وعلیکم السلام. کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ نے پی ڈی ایم سے پہلے ہی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، 27 فروری لانگ مارچ کرنا بڑا ایک کٹھن، بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، ہمارا تو پہلے بھی لانگ مارچ کے لیے پروگرام تھا جو پی ڈی ایم کے ساتھ طے تھا جب ہم پی ڈی ایم میں شامل تھے، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہم نے اسی وجہ سے جو ہے اس پہ آمادہ کیا تھا. بالکل لاسٹ مراحل میں تھا جب لانگ مارچ کی ہماری تیاریاں کمپلیٹ تھی اور لاسٹ میٹنگ تھی پی ڈی ایم میں. تو اس وقت عجیب منطق لے کے آئے جو پی ڈی ایم کے دیگر ادر رہنما تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے ریزگنیشن دیں، جس کو ہم نے سختی سے نہ صرف ریفیوز کیا. اور یہ فیصلہ جو ہمارا تھا وہ دیکھیں کہ آج چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، تمام بڑی جماعتیں پی ڈی ایم کی اس فیصلے کو آج ایگری کرتے ہوئے، کسی کے ریزگنیشن نہیں ہے، 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. اور پیپلز پارٹی نے جو لانگ مارچ کی تیاری کا اس وقت کہا تھا، اب ہم نے اپنے طور پر، کیونکہ ہم علیحدہ، ہم پیپلز پارٹی کی اپنی ایک شناخت ہے، سب سے پرانی تجربہ کار پولیٹیکل جماعت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپنے پولیٹیکل پروگرام تھے. ہم نے پارلیمنٹ میں رہ کر متحدہ اپوزیشن میں بجٹ ہو، منی بجٹ ہو، ہم نے مکمل طور پہ متحد ہو کے حکومت کو ٹف ٹائم دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو سیٹ تھی وہ جیت کے یہ ثابت کیا کہ ہم پیپلز پارٹی جو ہے اپنی بہترین سیاسی حکمت عملی سے پولیٹیکل سیاسی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم نے چیئرمین صاحب نے 27 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور ہم اپنی پولیٹیکل اسٹینڈ کے ساتھ جو ہے وہ پہنچیں گے اسلام آباد، دھرنا دیں گے. اور حکومت چونکہ اس وقت جو غریب عوام پر تبدیلی کے نام پہ تباہی کا سونامی مسلط کیا ہے، اس سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف امید سے دیکھ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے عوام کی مشکل میں اس وقت جب منی بجٹ کا بم عوام پہ گرا ہے، تو آپ دیکھیں کہ منڈے کو ہم تمام نہ صرف نیشنل اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے جیسے ہی سیشن اسٹارٹ ہوگا، بلکہ ہم 27 سے پورے پاکستان میں یہاں مزار قائد سے اپنا پروگرام شروع کریں گے ریلی کا. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ کرپٹ ٹولہ ہے، کرپٹ پارٹیاں ہیں، میں اپنے 5 سال پورے کروں گا. کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب ہمیشہ یہی اسی کرپٹ ٹولے کے کہہ کر عوام کو بیوقوف بنایا. اب عوام نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ جو کرپٹ جن کو کہتے تھے، ان کے دور میں تو ہمیں نہ صرف اس طرح مہنگائی تھی بلکہ ہمیں تمام سہولیات تھی، ہمیں روزگار کے بھی ذرائع تھے، ہمیں ہر چیز مل رہی تھی اور قیمتیں بھی انتہائی کم تھی. لیکن آج جب مہنگائی کا یہ سونامی مسلط ہوا اور یہ ایماندار اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کے اپنے کیبنٹ میں جو تمام کے تمام کرپٹ بیٹھے ہیں، اور بلکہ انہوں نے خود جو یہ فالودے والے آئس کریم والے کہتے تھے، آج اپنے ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ خفیہ نکل رہے ہیں. تو ابھی کس منہ سے بات کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. ان میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ کہتے تھے میرے خلاف 4 لوگ نکل جائیں تو میں تو استعفیٰ دے دوں گا، میں تو IMF میں نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، میں کشکول توڑ دوں گا. مہنگائی کر کے حکومت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. یہ ریلیف دیا عوام کو 3.5 سال کے اندر کہ آج آپ نے معیشت کا جو بیڑا غرق کیا ہے، جو آپ نے فارن پالیسی ہو، انٹیریئر پالیسی ہو، آپ نے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ آج ایک چیلنج بن گئی ہے کہ وہ تمام ایکسپائرڈ بل
ان کو جو ہے اسپیکر رولنگ دے کے لے آتا ہے, کل کے آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں رولنگ دے کے, کس طریقے سے یہ چلائیں گے؟ اس طرح کی حکومت جو ہے یہ ملک اور قوم کے لیے خطرہ بن چکی ہے, اس کا خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کیا ریسپونڈ کریں گی بالکل اپنا سرینا بالکل صاحبہ؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کرنی ہے تو صوبہ سندھ کے جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں, صحت میں کیا حال ہے, تعلیم کا کیا حشر نشر ہوا ہوا ہے, مطلب موئنجو کے زمانے میں جو ہے وہ ہمارا صوبہ پہنچ چکا ہے, ورسٹ پرفارمنس ہے. یعنی حد تو یہ ہے کہ وفاقی منصوبے جو ہیں وہ آنے پڑنے ہیں, ترقیاتی منصوبے جو ہماری جو سڑکوں پر اور جو ابھی گلی کوچوں کا جو کام ہوا ہے وہ فیڈرل کے فنڈ سے ہوا ہے, MNAs کے تھرو پہلی دفعہ, پھر اتنے سالوں میں جبکہ ٹرمز پہ ٹرمز ان لوگوں کو ملی تھیں وہ کرنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے جب کرپشن جو ہے وہ جڑوں سے بھی زیادہ پاتال تک ان لوگوں کے اسپریڈ ہوئی ہے تو اس کا رزلٹ تو ظاہر فیلئر آف دا گورننس میں ہی آئے گا. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ابھی گرین لائن جو سرائے آمد و رفت ہے وہ فیڈرل نے فراہم کیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو مختلف جو سہولیات ہیں اس کو ہم کرنے کی, جو نالوں کی صفائی, کیونکہ ورسٹ ترین صوبہ ہے صفائی کے معاملے میں صوبہ سندھ جو ہے, تو اس کے لیے نالوں کی صفائی اور یہ چیزیں فیڈرل کا کام تھا نہیں, لیکن پھر وہ آگے آئی, ان کو ان کے فنڈز بھی الگ مل رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم جو ہیں وہ اس کے اوپر اور محنت اور وہ کر رہے ہیں صوبے کے, جو کہ ان کا فرض تھا لیکن ادا ہم کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, پی ڈی ایم itself nothing, کچھ بھی نہیں تھا, وہ ایک بلبلا تھا جو کہ وقت مطلب بالکل ہی ناکام ثابت ہوا. ورسٹ ترین الائنس ہے پاکستان کی ہسٹری کا پی ڈی ایم itself. اس کے بعد ابھی پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس سے قطع کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ریجنل بلکہ صوبے بھی کیا انٹیریئر سندھ کی جماعت ہے, ٹھیک ہے. یہ ملک گیر کالز یہ سب یہ دیکھا تو تھا ہم نے, حال کے کرسیاں جو تھی خالی پڑی ہوئی تھیں جو تمام پہلے لوگوں نے مل کر جو کرے تھے, تو تنہا جب یہ کریں گے ایک ریجنل جو جماعت ہے جائے گی تو کون ساتھ دے گا ان کا؟ کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. عوام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا حالات ہیں صوبہ سندھ کے, تو پورا ملک کیسے بھروسہ ٹھیک ہے, آپ ریسپونڈ کریں, کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں, ریجنلائز ہو گئی ہے پیپلز پارٹی, کیا کہیں گے؟ لفاظی سے الفاظ کے بولنے سے کوئی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم میں. اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت جو صوبہ سندھ کے اندر بہترین اقدامات کیے, چاہے صحت ہو, چاہے آپ دیکھیں نا پورا پاکستان علاج کے لیے سندھ آ رہا ہے, نہ کہ سندھ والے کبھی کسی کو سنا ہے کہ وہ علاج کے لیے کے پی اور پنجاب اور بلوچستان جا رہے ہو. آپ بھی کراچی کے امتیاز, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ لوگ ہجرت کر کے پورے پاکستان سے کراچی آتے ہیں روزگار کے لیے بھی. اگر حالات بہتر نہ ہو تو یہ لوگ یہاں نہ روزگار کے لیے ہیں, نہ تعلیم کے ہیں, نہ ہیلتھ کے لیے. اس طرح یہ بولتے رہے, ان کو ابھی گراؤنڈ ریالٹی پتہ چل گئی ہے. NA 249 ہو یا کینٹونمنٹ الیکشن ہو یا بلدیات ہو, انہیں بدترین عبرتناک شکست ملیں گی. اپنے منہ سے بولتے رہیں ہم کام کرتے ہیں, کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی ہی ایک وفاق کی علامت ہے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے کامیاب ہیں. انہوں نے پاکستان کے عوام کو بھوک, افلاس, غربت, بے روزگاری, خودکشی اور اس کے علاوہ دیا کیا ہے. اس وقت پاکستانی قوم کا جو معیشت کا ستیہ ناش کیا ہے, پاکستانی قوم بلبلا رہی ہے, خودکشیاں کر رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہی وہ واحد پارٹی ہے جو اس ملک میں حقیقی جمہوری فلاحی مملکت بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی. انہوں نے کیا کیا 3.5 سال میں؟ ماں سوائے اس کے کہ دوسروں کے منصوبوں پہ تختی لگانا یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس پروگرام دے کے کریڈٹ لینا, لنگر خانے اور اس طرح کی چیزیں بنا کے عوام کو کیا بھوک کے اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ لوگ بھوک سے مرے اور لنگر خانوں میں آئے, وہ بھی سیلانی اور دوسروں کے دسترخوان کے اوپر. ان کے اپنے کام کیا ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ چینی کرپشن ان کے سب سے بڑا اسکینڈل, آٹا کرپشن ان کا اسکینڈل, دواؤں کا کرپشن, حتیٰ کہ کووڈ کو بھی نہیں چھوڑا, 120 ارب روپے کا اس میں بھی کرپشن کر دی. کون سی چیز ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو یوریا جو ہے وہ نہیں مل رہی. کسان جو ہے فصل کی اس وقت جو بوائی کا موسم ہے اس کے اندر وہ یوریا کے لیے پریشان ہے. اب یوریا مافیا ہے, کبھی پیٹرولیم مافیا آ جاتا ہے. اس کو اتنا نہیں پتا اس حکومت کو کہ جی سردیوں میں شارٹیج ہو جائے گی. میڈیا چیخ کے کہہ رہا تھا, سب کہتے سب جھوٹ ہے, عوام کو سب کچھ صحیح ملے گا. جب ٹائم آتا ہے تو ویسے ہی جیسے ان کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے, جھوٹی باتیں کی تھی, وہ سب کے سب جھوٹ ثابت ہوا. ان کو تو 62 63 کی تحت ان کی اپنی ویڈیوز اٹھائیں اور ان کو نااہل کر کے گھر بھیجیں. مجھے جوائن کیا ہے بیرسٹر علی طاہر صاحب, اکیڈمک ہیں, اینالسٹ ہیں اور ماہر قانون دان ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر. تھینک یو ویری مچ. آپ ریسپونڈ کریں تو پھر میں طاہر صاحب کی طرف کرتی ہوں. میں دیکھیں سمپل سی چیز ہے, اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہیلتھ کارڈ ہو گیا, کسان کارڈ ہو گیا, جس سے مستفید ہو رہا ہے پورا پاکستان لیول. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ میں فنڈ سے کیا کیا گیا, میں پاکستان لیول کی بات کرتی ہوں, شاید علم نہیں ہے.
تو میں نالج میں اضافہ کر دیتی ہوں. کسان کارڈ سے جو ہمارا ظاہر ہے زرعی ملک ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. یہاں جو ہے نا وہ ہمارا مقصد ہے انڈیویجولس کو فائدہ پہنچانا, عوام تک لے جانا. راشن کی پہ جو سبسڈی ملی احساس کے تھرو وہ چل رہی ہے آج کل. اپنا گھر اسکیم ہے جس کے تحت 35,000 سے جو سٹارٹ ہوتی ہیں جن کی سیلریز, ان کو گھر بنانے کا خواب جو ہے وہ بریک کا ٹائم ہو گیا, میں بریک کے بعد آؤں گا, کامیاب. میں آتا ہوں, پھر آپ کو ٹائم ہوگا نا, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں بیرسٹر علی طاہر صاحب کی طرف چلیں گے کہ یعنی کہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ ہماری شکست جو ہوئی اپنے لوگوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں, پرفارمنس ہماری بہتر ہے. آپ اس پہ ضرور ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. بریک کا ٹائم ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر صاحب, ایک تو خان صاحب نے کل 2-3 چیزیں کہی. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آگے والے 3 مہینے بڑے اہم ہوں گے. ایک انہوں نے کہا ہاں ہمیں شکست ہوئی خیبر پختونخوا میں, اس کا پارٹی کو بڑا نقصان. 2, تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ بھی مانتا ہوں ہماری ناکامی ہوئی, ہم احتساب نہیں کر سکے. ایک طرف تو پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے پہلے کراچی سے 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کیا اسلام آباد. کیا کہیں گے اس پوری صورتحال میں؟ یہ ہے کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کرنٹلی ان پاور ہے, آئی تھنک دے ہیو لاسٹ ہوپ. اپنا نیریٹو وہ چینج کر لیتے ہیں ہر 2 یا 3 ہفتے بعد. ایک اجلاس بلایا جاتا ہے اسپوکس پرسنس کا ہر کچھ عرصے کے بعد, اور اس کے اندر ایک نیا ہی نیریٹو بار بار دیا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے, اس کی وجہ پچھلی اپوزیشن رہی ہے جو ان کا اقدار رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اب آپ لوگوں کو جا کے یہ بتائیں کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جا کے یہ بتائیں کہ میں ایک برانڈ ہوں اور میں باقیوں کی طرح کرپٹ نہیں ہوں, میں چوری نہیں کر رہا. تو یہ نیریٹو کنسسٹنٹلی چینج ہو رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کہ دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ کہ کے پی کے اندر جو جھٹکا پی ٹی آئی کو لگا ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں, پورے ملک کے لیے ایک ریکننگ پوائنٹ ہے کہ کلیئرلی ان کا جو ہوم گراؤنڈ ہے, ان کی جو بیس گراؤنڈ ہے, وہاں پہ بھی پیپل آر ناؤ ناٹ ہیپی. یہ جو نیریٹو ہے یہ سنک ہو رہا ہے, اس کی بڑی کلیئر وجہ ہے. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے اور ہم کرپشن کی روک تھام کے لیے آئے ہیں, تو نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں, آصف زرداری صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں, بلاول بھٹو صاحب بھی آپ کو روز ہر تیسرے دن پریس کانفرنس کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو نہ کسی کوئی حکومتی ارکان کے کئی لوگوں کے نام آیا, عامر کیانی کا نام آیا, خسرو بختیار کا نام آیا, علیم خان کا نام آیا, جہانگیر ترین کا نام آیا, سب کو این آر او مل گئے. کسی کا احتساب ہم نے ایٹ لیسٹ پچھلے 3 سال میں نہیں دیکھا. صرف میں نے کیا دیکھا کہ 3 سال میں جس طرح سے حکومت نون لیگ کے دور میں چل رہی تھی, جس طرح سے حکومت پیپلز پارٹی کے دور میں چل رہی تھی, اسی طرح سے آج بھی حکومت چل رہی ہے. ایک لائسنس فریرے ٹاپ ٹائپ کی حکومت ہے جس کے اندر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے. کراچی کو بالکل جہاں سے جیت کے آئے تھے پی ٹی آئی والے, کراچی کو بالکل ابینڈن کر دیا ہے. کراچی کے اوپر ان کی کوئی پروگریس نہیں ہے. وزیر اعظم آتے ہیں, کچھ اناؤنس کر کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. کوئی فوکس ان کا اس وقت نظر نہیں آ رہا. اور دا سیم از ود دا اپوزیشن. اگر آپ اس وقت اپوزیشن کو بھی دیکھیں, مجھے نہیں لگتا اس حکومت کو ان سرکمسٹانسز میں اس اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہے. ایک تو بڑا کلیئرلی پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا, بلاول بھٹو صاحب نے اس سے پہلے کر دیا, کلیئرلی دس از گوئنگ ٹو ہیلپ آؤٹ دا گورنمنٹ. نہ اگلے 3 مہینے اہم ہیں, نہ اگلے 6 مہینے اہم ہیں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کم از کم اگلے 1 سال تک جو سٹیٹس کو ہے وہ چلتا رہے گا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آنے والے جو چند مہینے ہیں اس میں ظاہر ہے 2 بڑے اہم ادارے ہیں جن کے سربراہان جو ہیں انہوں نے تبدیل ہو جانا ہے. ایک تو چیف جسٹس پاکستان تبدیل ہوں گے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمر الطیب بندیال صاحب آنریبل جج سپریم کورٹ آف پاکستان جو اب چیف جسٹس بنیں گے, وہ پولیٹیکل معاملات میں اپنے آپ کو اتنا انٹینگل نہیں کرتے, تو وہاں پہ تو سیف ہے. سیکنڈلی ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی آ گیا. ٹھیک ہے سر, میں آتا ہوں, پھر آتا ہوں. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, مہنگائی, بے روزگاری بھی ہے, نیریٹو, بیانیاں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں ریاض راجہ صاحب, ایکسپرٹ ہیں اور نیورولوجسٹ ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں بڑا زبردست. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں کینیڈا سے. آپ کو وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو کووڈ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے آپ کو سامنے, اومیکرون بڑی تیزی کے ساتھ. اب تو گورنمنٹ پھر کہہ رہی ہے کہ ہم کریں گے, ایک چیز. دوسری بات, سندھ گورنمنٹ بڑا ایک کلیم کر رہی ہے کہ یہاں ہیلتھ فیسلٹیز بڑی زبردست ہیں, باہر کے صوبوں کے لوگ یہاں آتے ہیں علاج کروانے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟
جی ہاں، کچھ اچیومنٹس تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے حیدرآباد کے لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل کے کنڈیشن دیکھی ہے کہ اس کے سارے ڈپارٹمنٹس اپ گریڈ ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے گمبٹ کے ہاسپٹل بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے بھی جو این آئی سی وی ڈی وغیرہ کی جو امپرومنٹ ہے، تو اس سے تو ہے جو ہیلتھ سسٹم بہتر ہوا ہے، جس میں کارڈک پوائنٹ آف ویو سے. اور حیدرآباد میں جو لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل ہے اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس اور اوور آل ان کی ایمرجنسیز، ان کے آئی سی یوز بہت زیادہ بہتر ہوئے ہیں. رہی کووڈ کی سچویشن، تو کووڈ ڈیفینیٹلی جو ہے اومائکرون ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے. پہلے یہ چیز تھی کہ یہ بہت تیزی سے تو پھیل رہا ہے لیکن اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ کہنا کہ یہ خطرناک نہیں ہے، یہ قبل از وقت ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح سے یہ پھیل رہا ہے اور 70 سے زیادہ ممالک میں یہ پھیل چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کریں، ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں. وہی طریقہ کار جو ویکسینیشن کے بعد بھی ہمیں کرنے چاہیے. اگر ہم صرف ویکسینیشن پہ ہی ریلائی کرتے ہیں تو ویکسینیشن تو بہتر طریقہ ہے اس کو روکنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا ہمارے عوام کو جو ہے بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب، دوسری ایک چیز بڑی اہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے اندر دوسرے صوبوں سے علاج کروانے آتے ہیں، اور شہر کراچی بڑا اہم ہے، این آئی سی وی ڈی وہاں مفت علاج ہوتا ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز میں اگر دیکھتا ہوں تو آپ کو پتا ہے این آئی سی وی ڈی سے ہٹ کے دوسری فیسلٹیز بہتر نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج بڑا مہنگا ہو گیا. میں تھوڑا سا ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں. جس طرح ایک کسی بھی بچے میں اگر دماغی کوئی پانی بھر جاتا ہے، کوئی اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو یہ بڑا مہنگا علاج ہے. کراچی، سندھ کے اندر کراچی بڑا شہر ہے، وہاں بہت بڑا مہنگا ہے. غریب انسان کو یہ ایکسس تو نہیں ہے. ہر کوئی دل کا پیشنٹ تو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ لیکن آپ جیسے سول ہاسپٹل حیدرآباد کی سچویشن دیکھیں تو کم از کم جو ہے 5 سال پہلے جو حالات تھے وہ اب نہیں ہیں، اور بہت زیادہ گورنمنٹ کی جو ہے طرف سے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور بہتر سے بہتر طریقہ علاج ہو رہا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے امپرومنٹ جو لے کر آئے ہیں اس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے دماغ میں پانی جو بھر جاتا ہے، تو وہ جو ہے علاج بالکل مفت ہے سول اسپتال حیدرآباد میں. اس میں ایک 45,000 روپے کی شنٹ لگتی ہے، جو امریکن شنٹ ہے، وہ گورنمنٹ ہمیں فل پرووائڈ کرتی ہے اور مفت میں پرووائڈ کرتی ہے، اور وہ ہر پیشنٹ کے لیے فری ہے. ہمارے سول ہاسپٹل حیدرآباد، جس کو لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل کہتے ہیں، اس میں جو آئی سی یو کی فیسلٹیز ہے وہ ہر عوام الناس کے لیے، وہ جو غریب مریض ہو یا امیر مریض ہو، جو بھی آتا ہے اس کے لیے فری ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کم از کم وہاں پہ ہیٹ انجری کا پیشنٹ کم از کم 15 دن سے لے کے 1 مہینے تک رہتا ہے، اور 1 دن کا خرچہ کم از کم پرائیویٹ میں آئی سی یو کا خرچہ جو ہے وہ 25,000 سے 30,000 ہے، اور ہمارے پاس مفت میں جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے. ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں اس قسم کی فیسلٹیز اور کہیں پہ اگر ہم میچ کریں گے تو ہمیں ایکولی لگے گی کہ صوبہ سندھ میں بھی اور ہمارے جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ آئی سی یوز ہیں ان میں فیسلٹیز ہیں. باقی جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ ہر جگہ پہ ہر نیورو سرجری یا ایسی فیسلٹیز نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ نیورو سرجنز ہی کم ہیں. جب ہاسپٹلز آہستہ آہستہ نچلی سطحوں پر بھی امپروو ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے اس میں امپروومنٹ آئے گی، اس سطح پہ بھی ہاسپٹلز کو ایکوپ کیا جائے گا. فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان میں جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی صورتحال قدرے بہت بہتر ہے. سر بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. میڈم آپ کی طرف آؤں گا، پھر بیرسٹر صاحب کہ آپ جو نیریٹو جس طرح سنک ہوا ہے، ڈوبا ہے آپ کا، اور ایک تو یو ٹرن لیتے ہیں بڑا، ایک کہتا ہے مہنگائی وجہ تھی، دوسرے کہتے ہیں مہنگائی وجہ نہیں، دوسرے تھے پرفارمنس ہماری اچھی ہے بنسبت دوسرے کرپٹ تھے، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ایک چیز رہی ہے. جس طرح بیرسٹر صاحب نے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ جو تمام بات ہے جو آپ نے ابھی کہی، میں اس کو مسترد کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں ہیلتھ کہ اگر بات کریں گے تو کووڈ کا جو ہے پوری دنیا جو ہے انہوں نے ہمارا ماڈل جو ہے وہ فالو کیا ہے. بیسکلی ہماری جو کووڈ کے اندر جو کامیابی ہے وہ پوری دنیا نے اس کو جو اپریشیٹ کیا ہے.
पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम सिंध के ऊपर आते हैं तो यहाँ डॉग बाइट्स को की वैक्सीन की कमी है, जबकि पूरे मुल्क में हमारे यहाँ फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट्स और उसके बाद जो है अब बूस्टर्स के ऊपर भी जो है ना वो अमल दरामद जो है चल रहा है। और इतने सिस्टमेटिक तरीके से अगर इस तरह के लोगों के हाथ में हो जैसे कि सिंध गवर्नमेंट है तो वो तो कोलैप्स कर जाता, जैसे कि सिंध का हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स हुआ है। लड़काना, ठट्टा, इन हॉस्पिटल्स में देखें तो डॉग्स फिर रहे होते हैं, स्कूल्स में देखें तो भैंसें बंधी हुई होती हैं, घोस्ट स्कूल्स, घोस्ट क्लिनिक्स, घोस्ट एम्प्लॉइज जो हैं वो भर्ती हुए हैं, और ये सब कुछ ज़ाहिर करेक्शन को प्रिवेल करने के लिए हुआ है। ये तो आपने पॉइंट पहली दिया जो बैरिस्टर साहब ने कहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैं बात करूंगी ग्रोथ की और तरक्की की। अब देखें, कामयाब जवान जो प्रोग्राम है हमारा, नौजवान 60% प्लस है हमारे यहाँ के, तो बिजनेस स्कीम्स जो है उनको दी जा रही हैं। इसके तहत ब्रेक का टाइम हो गया, फिर ब्रेक का टाइम हुआ है। आपकी बात आती है ब्रेक का, मैं ब्रेक पास जाता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, डिस्कशंस को आगे बढ़ाता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहब, जिस तरह मैडम का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रुका था कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से, क्या कहें कि एनालिटिकली स्पीकिंग ये जो अगले 3 महीने में बड़ी कुछ चीज़ें होने वाली हैं, डैट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। ना हुकूमत की तरफ से कोई बड़े इकदामात होने वाले हैं, नज़र तो नहीं आ रहे, क्योंकि उसके लिए होमवर्क की ज़रूरत होती है। और हमें पता है कि इस तरह के ढीले वादे जो हैं वो पहले भी पीटीआई की हुकूमत कर चुकी है। वी आर गेटिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ इट नाउ, टू बी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें पता है वो कहते हैं अब नौकरियां आ जाएंगी, अब जो है वो रियल एस्टेट बेहतर हो जाएगा, अब इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, अब हम कर्जे दे देंगे। होता कुछ नहीं है। द सेम इज द सिचुएशन विद द ऑपोजिशन एज वेल। वो कहते हैं अब हम ऐसा झटका मारेंगे कि हुकूमत गिर जाएगी, अब हम ऐसा झटका मारेंगे कि इमरान खान घर चला जाएगा। 27 फरवरी और 23 मार्च उधर पीडीएम, इधर पीपल्स पार्टी, देख रहे हैं आप लॉन्ग मार्च वैसे होगा? मैं लॉन्ग मार्च नहीं देख रहा, क्वाइट फ्रैंकली। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस माहौल में लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। ये वही दिसंबर वाली सिचुएशन आ जाएगी कि वो कहेंगे कि दिसंबर में हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन बाद में फैसला ये होगा कि मुल्क में डिफरेंट जगहों पे बैठ के जलसे कर लें। मुझे लगता है कि ये इसी तरह का होगा। जिस तरह का एक फीवर वो चाहते हैं गवर्नमेंट को डिसलॉज करने के लिए होता है, वो इस वक्त अवाम के अंदर नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त लोगों का कॉन्फिडेंस कमांड नहीं कर रही। ये हम एक ऐसी सिचुएशन में आके फंस गए हैं दोबारा से। पहले भी कई दफा हम ऐसी सिचुएशंस में आए हैं जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर से लोगों का एतबार उठता जा रहा है और वो किसी तीसरे, चौथे, पांचवें ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं। आज इन लोगों को, सारे सियासतदानों को बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि टीवी पे बैठ के एक दूसरे को जो गालियां देते हैं इसको बंद करें, कंस्ट्रक्टिव बात करें, सच बोलें, एक कंसाइज एजेंडा टेबल पे रखें, उसके ऊपर काम दूसरी करें। एक बड़ी अहम चीज फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक बैरिस्टर हैं और कानूनदान हैं, कि फॉरेन फंडिंग केस जो झटका गवर्नमेंट को लगाया, आपको पता है कि तकरीबन 24-26 अकाउंट्स, बाद में एक्टिव 18, डिक्लेयर 4 किए, एक दुबई की क्रिकेट कंपनी है वहां से भी पैसा लिया, काफी ऐसी चीजें आपके सामने। ये जो झटका तहरीक इंसाफ को लगा है, क्या कहेंगे? सर, बड़ी थिक रिपोर्ट आई है, वो बड़ी थिक रिपोर्ट है और आई हैव ट्राइड टू गो थ्रू इट थोड़ा बहुत, लेकिन जाहिर है पूरी तरह से अभी मैं भी उसको सब्ज्यूम नहीं कर सका। अलबत्ता जहां तक मैंने देखा है इतनी बात क्लियर है कि हेरा फेरी हुई है, इस बात के अंदर कोई शक ही नहीं है। और ये मसला पाकिस्तान का ये है कि जो सरबराह होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं लेता, वो बस साइन करके दे देता है। वो कहता है अगर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है तो वजीर से पूछो, वजीर कहता है जीएम से पूछो, जीएम कहता है वो नीचे जो लाइन मैन था उससे पूछो। हालांकि द बक हैज टू स्टॉप विद द लीडर, द बक हैड टू स्टॉप विद इमरान खान। इन चीजों का ख्याल इमरान खान ने करना था, जो वो अपना चेहरा दिखाते थे एज मिस्टर क्लीन, एज मिस्टर ट्रांसपेरेंट। ही हैज फेल्ड इन दैट। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होने वाले। वो कॉन्सिक्वेंसेज इस वजह से नहीं होने वाले क्योंकि जो लोग उस रिपोर्ट पे बैठ के टीवी पे उनको अटैक कर रहे हैं वो उनसे ज्यादा बड़े जराइम में साहब, एक कहा जाता है मुल्क के अंदर के जो रिश्वत है उसको डोनेशन का नाम दिया गया। एक मदीने की रियासत में मदीना मस्जिद, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कुछ भी गवर्नमेंट इससे जो है ना, एक साइड में मैं नहीं कह रहा, ये आमिर लियाकत साहब कह रहे थे, उनके एमएनए ने भी कहा था, सब कुछ कह, क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो बात बड़ी सिंपल है। देखें, जब आप कहते हैं कि आमिर लियाकत ने ये कहा और आप पीटीआई को तनकीद करते हैं, मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। उनको शायद कोई उनके जो दोस्त है बाब हैं वो भी सीरियस नहीं लेते, तो वो बेचारे फंस गए। तो है ना सर, बस ये देखें ना, ये वो फंस गए या पीटीआई उससे फंस गई? तो ये पीटीआई
لیکن یہ پی ٹی آئی آج جس میس کے اندر ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹس دی گئیں, اس طرح کے لوگوں کو وزارتیں دے کے بھر دیا گیا, اس طرح کے لوگوں کو مشیر لگا کے انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. میں آپ کی طرف آپ ریسپونڈ کریں. میں مختصر بات کرتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں نا, سب سے پہلے تو دیکھیں کہ انہوں نے اس کمیٹی کا اس تمام یہ جو ابھی یہ ہو رہا ہے اس کا خیر مقدم کیا. پہلی چیز تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ادارے ہیں, کمیٹیاں ہیں, عدالتیں, سب خود مختار ہیں, چاہے نیب ہو, چاہے عدالت ہو, چاہے کمیٹیز جو فارم ہوتی ہیں وہ ہوں. میں چونکہ ظاہر ہے یہ چیز ابھی ماورائے عدالت بیانیے پہ نہیں بلیف رکھتی ہوں, اور جب تک کہ کوئی سالڈ چیز وہ نہ آئے تو نئے قیاس آرائیوں سے نا گریز کرنا چاہیے. جو واحد دیکھا جائے تو میں دوسری بات یہ کہوں کہ دیکھیں پاکستان کے عوام کی ترجمانی ملک گیر طور پر جو کرتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے, تھی اور رہے گی. دوسری بات یہ کہ کسی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحیح طور پہ جو جمہوری جماعت ہے وہ ہماری ہے. ہمارے یہاں موروثی سیاست پر خان صاحب کے کوئی مطلب ان کا بیٹا یا کوئی نہیں آ کر یہاں پر وہ کر رہا, جیسے کہ نہ بھٹو نہ شریف. ٹھیک ہے, یہاں پر تو یہ کہ ایک اگر کوئی روز وہ اسکیم لانچ ہوئی تو بھٹو کا نام جوڑ دیا گیا. یہاں دیکھیں آپ ہیلتھ کارڈ سے لے کے کسان کارڈ, کامیاب جوان, اپنا گھر اپنا پاکستان, یہ بات کی جا رہی ہے, ملک کی بات کی جا رہی ہے, کسی خاندان کی بات نہیں کی جاتی. کوئی یہاں تو کوئی بھی چیز آئے تو وہ شریف کا ٹیگ لگ جاتا ہے یا بھٹو کا ٹیگ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی بات. دوسری بات میں یہی کہوں گی کہ عوام کی ترجمانی تو کرتی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بولنے کو جو ہے غلط بیانی کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے, تو اس پر ظاہر ہے وہ نہیں ہے. لیکن حقیقت پہ مبنی جو ایک جماعت ہماری ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ جب جماعتیں جمہوری طور پہ پنپ رہی ہوتی ہیں اندرونی طور پر بھی, یہ ہماری تنظیم کی کامیابی ہے کہ جو جی بی میں گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا وہ ہوا, آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہوا وہ ہم نے ٹھیک ہے. میں سر دو چیزیں آپ سے پوچھا, میں اپنا ان پٹ نہیں دے رہا, میں دے سکتا تھا لیکن اپنا ان پٹ نہیں, کیونکہ میں ایک اینکر ہوں, ہوسٹ ہوں, نیوٹرل ہوں سب پارٹیوں کے لیے, آپ کو خود پتہ ہے. جیسے نام لیا ہے میں تبھی کرا, ذوالفقار علی بھٹو جتنی کرسمیٹک پاپولر لیڈرشپ ایک عمران خان ہے یا نہیں ہے یہ آپ بتائیں گے. جو وہ کام کر کے گئے ہیں کیا عمران خان نے اتنے 3-3.5 سال میں کیا ہے؟ آپ نیوٹرل ہیں سر. دیکھیں اس کا شارٹ آنسر تو کوئی نہیں ہے, اب ہر بندے کا اپنا اپنا بیانیہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میری بہن کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے خیر مقدم کیا. مجھے یاد ہے کہ جس وقت پناما گیٹ کا فیصلہ آیا تھا تو نون لیگ نے مٹھائیاں بانٹی تھی, یہ اسی ٹائپ کا خیر مقدم ہے. ہم تو لا کو سمجھتے ہیں نا, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے یہی وہ گراؤنڈ ہے جو گلے میں پھنسے گا, اسی کے اوپر یہ لوگ گر جائیں گے. بات بڑی سمپل ہے کہ کوئی, میں نہیں کہتا کہ کوئی شارٹ ہم کمپیریزنز کریں, جو مداح ذوالفقار علی بھٹو کے ہیں وہ رہیں گے, جو عمران خان کے مداح ہیں وہ رہیں گے. لیکن میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے. اس کیبنٹ کے اندر آپ کوئی نیا بندہ نہیں لے کے آئے, اس کیبنٹ کے اندر آپ کوئی ایسا بندہ نہیں لے کے آئے جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو, اور اس کیبنٹ کے اندر آپ نے ایک کسی بندے کا احتساب نہیں کیا, آپ نے صرف پورٹ فولیوز چینج کیے, آپ نے صرف اور صرف ڈپارٹمنٹ چینج کیے. آج بھی جو فیڈرل ادارے سندھ کے اندر ہیں, لوگ شاید نواز شریف کے دور میں کم نیپوٹزم تھی, آج زیادہ ہے. شاید نواز شریف کے دور میں کم کرپشن تھی, آج زیادہ ہے. جو دہشت گرد اور کرمنل ایلیمنٹس تھے وہ شاید نواز شریف کے دور میں کم تھے, آج وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ان سے اچھے تو لوگ ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ ہماری جو MNA قتل ہوئی ہیں وہ ان لوگوں نے کی ہیں. آج خان صاحب کو وہ بہت پسند ہے. آج آپ کراچی کو دیکھ لیں, اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. سندھ کو دیکھ لیں, ناظم جوکھیوں کا کیس ہو گیا, فہمیدہ سیال کا کیس ہو گیا. یہ پرائم منسٹر صاحب سوئے ہوئے تھے, یہ وہی پرائم منسٹر صاحب ہیں جو نواز شریف کے دور میں کہتے تھے کہ حبارہ بسٹرڈز کو نہیں مارنے دینا چاہیے کیونکہ یہ ملک کی جو عزت ہے وہ بدنام ہوتی ہے. آج حبارہ بسٹرڈز کو ایک بندہ ایلیگلی آ کے مارتا ہے, سندھ کا نوجوان روکتا ہے, اس کو قتل کر دیتے ہیں. یہ وہی پرائم منسٹر ہے جو کہتا تھا فورن لینڈنگ ایجنسیز کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. آج اپنا اسٹیٹ بینک بیچنے کو تیار ہے, آج اپنا منی بجٹ ان کے اوپر لانے کو تیار ہے, آج اپنے پارلیمنٹ کا